बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां हैं, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हों, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार और बिलखुसूस वो अमाल जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, उन अमानतों को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया सिलसिला सोहरवर्दिया चिश्तिया में अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली में सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 2 के एपिसोड 41 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़ीना निजातुल मसाइल कि ये एक ऐसा सफ़ीना जो आपको निजात देता है आपके मुश्किलात और आपके मसाइल से, कि अल्हम्दुलिल्लाह कि दूसरा सीज़न भी हमारा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हमारा एक सीज़न सफ़ीना निजातुल मसाइल की जिसमें 50 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, कि जो आपके 50 मसाइलों का हल हम पहले दे चुके हैं, और फिर इसके बाद दूसरा सीज़न शुरू हुआ और 41 एपिसोड तक आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर टोटल काउंटिंग की जाए तो सिर्फ़ सफ़ीना निजातुल मसाइल में आपको 90 एपिसोड जो तकरीबन कमोबेश 1 घंटे की हैं, और आपके मसाइल और उनके हल तफसील से अमाल के साथ इजाज़तों के साथ आपको तालीम किया गया है। हमारी यूट्यूब चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से भी अपने मसाइल को देखकर उसमें हल आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। और वो लोग कि जिनको सीखने का शौक़ है, जो जानना चाहते हैं कि रूहानियत की दुनिया हकीकत इसकी है क्या इसकी हकीकत वो है कि जो हमने किताबों में पढ़ी है, या इसकी हकीकत वो है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमिलों को, लोगों को, दूसरों को देखते हैं। जो हमने किताबों में पढ़ा है, असल अगर हकीकत ये है तो फिर ये आज के दौर में मफकूद क्यों है? और जो हम अपने इर्द गिर्द की निगाहों नज़र देखते हैं, जिस शख्स को देखते हैं, जो शख्स थोड़ा बहुत अमाल करके लोगों को तालीम और तरबियत कर रहा होता है, तो फिर इसमें और उन बातों में, उन मामलात में क्या फ़र्क होता है? यकीनन अगर देखा जाए कि इसको ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए मैंने तकरीबन 20 साल के बाद ये स्टेप उठाया कि ऑफिशियली मैं इसको लॉन्च करूं और लोगों को समझाऊं ऑन एयर, वरना उससे पहले सिर्फ बंद कमरे के अंदर क्लासेस हुआ करती थी। यहाँ तो लोग 40 दिन का अमल करके लोगों को सिखाने लग जाते हैं, और हमें 20 साल लगे। यकीनन उस 20 साल की रियाजत और 40 दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और बिलखुसूस हमारे तो वो अमाल कि हमारी तरबियत हमारे मुर्शिद करीम ने की, हमारे वालिद मोहतरम ने की, और हमें वो अमाल तालीम करे कि जो उन्होंने जगह जगह अपनी चप्पलें घिस कर उन अमालों को बुज़ुर्गों से कलेक्ट किया, जमा किए, और जमा करके उन्होंने हमारे दामन में डाल दिया। अगर हकीकतन देखा जाए तो मेहनत उन्हीं की थी कि वो जगह जगह आज से 40 साल पहले जो घूमा करते थे, फिरा करते थे, अमालों की इजाज़त लेते थे और ख़ुद अमल करते थे और ख़ुद लिखा करते थे, और फिर हमें उनकी इजाज़तों से नवाजा, और बाकायदा तौर पे हमने उन अमालों को किया, उनसे तजर्बात से फ़ायदा उठाया। और फिर आप लोग तो खुश नसीब हैं कि जिनको घर बैठकर यही तमाम अमाल जो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी रियाज़तें, मेहनतें करके, मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र करके, उस वक़्त तो सफ़र भी आसान नहीं होता था कि अगर एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते थे
تو پھر دنوں لگ جایا کرتے تھے، اب تو گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتے ہیں شہروں کے۔ اس وقت اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کر، آزمائش میں ڈال کر ان اعمالوں کو اکٹھا کرنا اور پھر اجازتیں لینا، وہ اصل کمال تھا۔ اور وہ جب انہوں نے حلوہ پکایا، انہوں نے محنت کی، تو وہ کس کے حصے میں آیا؟ ہمارے حصے میں آیا۔ اب ہماری جو محنت ہے، ہمارا جو سب کچھ ہے، وہ پھر وہ آپ کے حصے میں آیا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ عمل اور الفاظ ایک خالی برتن کے مانند ہوتے ہیں۔ یقیناً برتن اپنی حیثیت، اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس برتن میں ہونے والی شے کی اہمیت ہوتی ہے۔ برتن ہے تو اس میں کچھ ڈالا گیا، جو ڈالا گیا اصل اہمیت اس کی ہے کہ جیسے انسان کا جسم جو ہے یہ ایک برتن کے مانند ہے۔ اب اس برتن کے اندر موجود کیا ہے؟ وہ انسان کا باطن ہے، وہ انسان کا تقوی ہے، وہ انسان کی پرہیزگاری ہے، وہ انسان کی نسبت ہے، وہ انسان کی محبت ہے، وہ اس برتن میں موجودہ شے ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا برتن گندا ہے تو یقیناً آپ گندے برتن میں کبھی بھی کھانا تناول نہیں کریں گے، کہ جب تک آپ برتن کو پاک نہ کر لیں ظاہری اعتبار سے۔ اور ہمارا جو وجود، ہمارا جو جسم، اگر اس میں تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اس میں نسبت کا غلبہ نہیں ہے، تو پھر وہ برتن میلا ہی تصور کیا جائے گا۔ اور پھر ایسے میلے برتن کی کیا ضرورت کہ تم اپنے رب کے حضور اس کو پیش کرو۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی جان اپنے رب کے لیے دینا چاہتے ہو تو پہلے اپنی جانوں کو پاک کر لو، صاف کر لو، پھر تمہاری قربانی قبول ہوگی، مقبول بارگاہ ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم کسی جانور کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس کو پہلے اچھی طرح جانچ کرتے ہیں، اس کی دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اس کا سینگ تو نہیں ٹوٹا ہوا، اس کے کان تو نہیں کٹے ہوئے، اس کا کوئی زخم تو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوتا ہے اس کو۔ اور جو تم اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا چاہتے ہو تو تم اس کو پاک نہیں کرو گے کیا؟ اپنی جانوں کو پاک کرنے سے مراد اپنے باطن کو صاف کرنا، اپنے جو برتن ہے، آپ کے وجود جو ہے، جب تک تم اس کو صاف نہیں کر لو گے، تمہاری کتنی قربانیاں، تمہارے کتنے اعمال کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی اس کا تمہیں ثمر نہیں ملتا۔ اس کا ثواب تو ملے گا لیکن اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس کا عرفان حاصل نہیں ہوگا۔ کہ جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیں، نماز کا حکم ہے، فرض ہے، بس ایک ترتیب سے لگے ہوئے، لیکن اس نماز کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہوتی، نماز کے اندر خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، ان کو خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا، ان کو صرف نماز کی ادائیگی کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ روحانیت و سلوک کا رستہ، سلاسل کا رستہ یہی ہے کہ ہمارے شیخ المشائخ، ہمارے جو طریقہ کار ہے، ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار ہے، پہلے وہ مریدوں کی جانوں کو پاک کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو جو کچھ عطا ہوتا تھا تو پھر وہ ان کی نسلوں میں چلتا تھا۔ تو وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ سفینہ امام حسین میں شامل رہے، راہ عملیات میں شامل رہے، رمضان کی ٹرانسمیشن میں شامل رہے، اور دوسری محفل میں ہمارے ساتھ شامل رہے، شانہ بشانہ چلتے رہے، سورہ قریش کے لشکر میں شانہ بشانہ چل رہے، کہ وہ لوگ مختلف اعمال بھی کر رہے ہیں، تقوی بھی اختیار کیا ہوا ہے، پرہیزگار بھی بنے ہوئے ہیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا بھی ہے، تو یقیناً کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے برتن کو پاک رکھتے ہیں، اپنے برتن کو صاف رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے برتن کے اندر اگر کوئی کیڑا بھی چلا جاتا ہے، مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے، تو ہم اس کو بھی صاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اپنا وجود وہ ہماری نظروں سے اوجھل کیوں؟ تو پھر ہم اپنے گریبانوں میں کیوں نہیں جھانکتے، اپنی جانوں کو پاک کیوں نہیں کرتے؟ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی کہ اپنے برتن کو پاک کیا، اپنی جانوں کو پاک کیا، کامیاب وہی ہوا، قرآن کہتا ہے یہ۔ اب اپنی جانوں کو پاک کرنے کے لیے
ہمیں تقوی بھی اختیار کرنا ضروری ہے، اخلاق کو اچھا کرنا بھی ضروری ہے، اپنے کردار کو بھی صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد پھر نسبت اس کا اہم جز ہے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور نسبت نہ ہوئی تو شاید یہ بھی ہمارے کوئی کام نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ھدی للمتقین الذین، کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب یعنی کہ ہدایت کیا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں اپنے دوستوں سے ملوا دے گا، یہ ہدایت ہے۔ اور گمراہی کیا ہے کہ وہ تمہارے دل میں اپنے دوستوں سے دور کر دے گا اگر وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے گا تو گویا ہدایت کیا ہوئی، اس نے تمہیں اپنے دوستوں سے ملوا دیا۔ گمراہت کیا ہوئی، اس نے تمہیں اپنے دوستوں سے دور کر دیا۔ یہ کلیہ سمجھ لو۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اللہ کے دوستوں سے جڑ گیا، جس نے اچھوں کی صحبت اختیار کی، بروز محشر اس کا حساب و کتاب، اس کا معاملات انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے دوستوں کے ارد گرد ہے، قریب ہے، اور جو رحمت ہے وہی ہدایت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت کے قریب جاؤ، اگر تم چاہتے ہو ہدایت کو پاؤ، اگر تم چاہتے ہو تمہارا رب تم سے راضی ہو، تو تم دنیا میں اپنے جیتے جی اس کے دوستوں کو تلاش کر کے اس کے سائے میں آ جاؤ۔ اب اس کا دوست تمہیں کسی بھی روپ میں مل سکتا ہے، تمہارے ماں باپ کے روپ میں مل سکتا ہے، تمہارے بہن بھائیوں کے روپ میں مل سکتا ہے، تمہاری بیوی کے روپ میں مل سکتا ہے، تمہارے مرشد کے روپ میں مل سکتا ہے، ایک مجذوب کے روپ میں مل سکتا ہے، ایک ملنگ کے روپ میں مل سکتا ہے، ایک مولوی کے روپ میں مل سکتا ہے، ایک عالم کے روپ میں مل سکتا ہے۔ اس کے دوستوں کے کئی بھیس ہیں جس کو تم پہچان نہیں سکتے، لیکن اس کی خوشبو سے اس کو جان سکتے ہو۔ اس کی خوشبو سے مراد کہ اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کا علم، اس کا عمل، اس کا طرز زندگی تمہیں بتا دیتی ہے کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے۔ اسی لیے ہمارے پیران الزام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے مرکز سے جڑے رہو، کہ جو خود کو اپنے مرکز سے دور کر لیتا ہے پھر وہ گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے۔ کہ جس طرح ایک ریوڑ، ایک بکریوں کا ریوڑ، جب ایک ریوڑ ایک ساتھ ہو کے بکریاں چلتی ہیں تو وہ محفوظ رہتی ہیں، اور جو ریوڑ میں سے ایک بکری الگ ہو جاتی ہے تو وہ بھیڑیوں کا شکار بن جاتی ہے۔ اور وہ چرواہا، جو چرواہ ہے وہ تمہارا شیخ ہے، جو تمہیں بچاتا ہے بھیڑیوں سے، گیدڑوں سے، بھیڑ سے، کہ وہ تمہارے ریوڑ کو نقصان پہنچائیں۔ سلوک کا رستہ، تصوف کا رستہ، یہ کوئی ایک وہ نہیں ہے، یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ تو وہ طریقہ ہے جو صحابی رسول کا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو مومنین کا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو صالحین کا ہے، جو اولیاء کاملین کا ہے، جو ہمارے اسلاف کا ہے، یہ وہ طریقہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک جھنڈ میں رہیں، ایک لشکر میں رہیں، تاکہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں، کنیکشن بندھا رہے۔ اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرو، ان کی صحبت اختیار کرا کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، دنیاوی اعتبار سے، فائنینشلی اعتبار سے، یا ملکی معاملات اور حالات کے اعتبار سے، کہ آپ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، وہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، تو کم از کم ان کی جو صحبت ہوتی ہے، ان کی جو ویڈیو ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ لوگ جڑے رہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جو لوگ بزرگوں کی صحبت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی نشستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر بہت دور نکل جاتے ہیں۔
کہ میرے وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ سفینہ امام حسین میں شامل تھے اور اپنے اعمال کر رہے ہیں، اور بالخصوص یہ رمضان کی یہ دن اور محرم الحرام کی یہ دن چل رہے ہیں جو حرمت والے دن ہیں، جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اہل بیت سے منسوب میں نے آپ کو اعمال بتائے، اہل بیت کی نسبت سے میں نے آپ کو اعمال بتائے، جو لوگ مختلف تاریخوں میں اعمال کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب ان کے اعمال مکمل ہو تو حضرت امام حسین علیہ مقام کا توشہ ضرور دیں۔ توشہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا سامان لگتا ہے اور اس کے کیا کیا طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اور وہ کون سی دعا ہے کہ جب آپ توشہ رکھ کے اس دعا کو کرتے ہو اور وہ توشہ تقسیم کرتے ہو کہ جس سے آپ اپنی دل کی مراد کو پاتے ہو، کہ آپ اپنے مسائل میں گرفتار ہو، اپنے مسائل میں پریشان ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اس کے مسائل کا حل ملے، تو آپ اس توشے کا اہتمام کریں۔ یا جب آپ کا کوئی عمل پورا ہوا کرے، چاہے وہ 3 دن کا عمل ہو، آپ کا 7 دن کا عمل ہو، آپ کا 40 دن کا عمل ہو یا 120 دن کا عمل ہو، تو کوشش کریں کہ ہر عمل کے بعد ایک توشہ حضرت امام حسین علیہ مقام کا آپ دے دیا کریں۔ توشے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں آپ نے گھر کا سالن جو بھی بنتا ہے، آپ گھر میں کھانا تو بناتے ہو نا اپنے لیے، آپ اس کھانا بناؤ، اس سالن کو بناؤ، لیکن سالن کو چکھو نہیں۔ جیسے ہم نمک چکھ رہے ہوتے ہیں، ہم مسالہ چکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کھانا بناتے ہوئے چکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں چکھنا نہیں ہے کوئی۔ باوضو ہو کے، صاف ستھرا ہو کے، اگر خاتون بناتی ہیں آپ کے گھر میں تو آپ ان کو یہ تنبیہ کر دیں کہ آپ اگر سالن بنائیں تو سالن پاک صاف ہو کے وضو کی حالت میں آپ سالن بنائیں۔ اور سالن جب تیار کر رہے ہوں، گوشت تیار کر رہے ہوں، سبزی تیار کر رہے ہوں، کوئی دال پکا رہے ہوں یا کچھ بھی آپ کھاتے ہو، جو بھی آپ کے گھر میں بن رہا ہو، آپ اس کو بولو کہ اپنے ترتیب اندازے کے مطابق آپ اس کو ہانڈی کو تیار کر لیں۔ ہانڈی آپ نے تیار کر لی، آپ نے 2 روٹی بنا لی، اور اس کے بعد آپ نے میٹھا بنا لیا یا سوجی کا حلوہ بنا لیا، کچھ بھی بنا لیا، لیکن آپ نے گڑ کی ڈلی ضرور رکھنا ہے۔ آپ حلوہ بنا کے رکھ لیں، کھیر بنا کے رکھ لیں، کچھ بھی میٹھا بنا کے رکھ لیں، اس کے ساتھ ایک دسترخوان سجائیں۔ دسترخوان سجانے کے بعد آپ نے پانی کا گلاس رکھا، سالن روٹی رکھا، کوئی میٹھا بنا کے رکھ لیا اور ایک گڑ کا ایک ڈلا رکھ لیا۔ یہ سامان آپ کا تیار ہے۔ اب آپ سامان سارا سامنے رکھ کر اب آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ ختم شریف پڑھیں گے، جس ترتیب سے ہمارے سلاسل میں یا کسی بھی سلاسل میں جیسے بھی پڑھی جاتی ہے۔ ختم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ چاروں کل پڑھنا، یا تو ہماری ترتیب سے جس طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اس ترتیب سے کر لیں یا چاروں کل پڑھ لیں۔ اور چاروں کل پڑھنے کے بعد پھر آپ وہ عمل پڑھیں گے 7 مرتبہ جو آپ نے عمل پڑھا تھا۔ جیسے امام حسین کی چوکی لوگوں نے پڑھی ہے، وہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ناد علی کا عمل کیا ہے، ناد علی پڑھ لیں۔ امام حسین کہری کا عمل کیا ہے وہ پڑھ لیں۔ مندرہ کہری کیا ہے وہ کر لیں۔ حصار حسینی کربلائی اگر کیا ہے تو وہ عمل پڑھ لیں۔ جو عمل آپ نے مکمل کیا ہے اس کے اختتام پر آپ نے وہی عمل 7 دفعہ دہرانا ہے۔ 7 دفعہ دہرانے کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے 7 مرتبہ، یعنی کہ درود ابراہیم سے شروع کیا اور پھر سارا ہم نے بیچ میں پڑھا اور درود ابراہیم پڑھ کے ہم نے اس کو لاک کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس کی PDF بھی آپ کو بھیج دیں گے۔ دعا ہے اللہم انی نویت الثواب حاذا طعامی والصدقات ہدیۃ الروح سید الشہداء امام الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فتقبلہ منی بکرامک یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اس کھانے اور صدقے کا ثواب شہیدوں کے سردار امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روح کو ہدیہ کرنے کی نیت کی ہے، بس اسے اپنے کرم سے مجھ سے قبول فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اگر عربی میں دعا نہیں پڑھ سکتے آپ ترجمہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کے لیے دعا کریں،
اور پھر اس کے بعد جب یہ سامان اٹھائیں تو اپنی جیب سے کچھ بھی صدقہ کر دیں اور باقی کھانا خود کھا لیں، گڑ بچوں میں تقسیم کر دیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا حضرت امام حسین علیہ مقام کا توشہ اور اس کا طریقہ کار۔ با ادب ہو کے دیں، با ادب با نصیب، اخلاص کے ساتھ دیں، اچھی نیت کے ساتھ دیں۔ پھر دیکھیں کہ جس نیت کے ساتھ آپ نے توشہ امام حسین علیہ مقام کا پیش کیا ہے، اللہ رب العزت کیسے اپنے دوستوں کا بھیجا ہوا ہدیہ کو قبول کرتا ہے۔ اس میں صدقہ ضرور دیں۔ صدقے میں چاہے لفافے میں آپ 100 روپے رکھ لیں، 1 روپے رکھ دیں، 10 روپے رکھ دیں، جو کچھ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہو آپ وہ کسی غریب کو صدقہ کر دو۔ اور آپ چاہو تو لفافے میں کچھ پیسے رکھ کے آپ توشہ امام حسین کے اوپر رکھ سکتے ہو آپ اس دستر پہ، تو دسترخوان آپ نے سجایا ہے وہ آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ باقی کھانا آپ نے خود تناول کر لیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیں، اپنے احباب کو کھلا دیں، اپنے گھر والوں کو کھلا دیں، میٹھا سب میں تقسیم کر دیں، میٹھا خود کھا لیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عمل بھی مکمل ہوتا ہے، آپ کا عمل بھی جاری ہوتا ہے، اور عمل جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس میں انسان رجس سے محفوظ ہو جاتا ہے، رجس سے بچ جاتا ہے۔ جب آپ فاتحہ پڑھ لیں گے تو سال و ثواب پورا ترتیب سے جیسے ہمارے خاندان میں ہوتا ہے ایسے دیجیے گا۔ اور بالخصوص حضرت امام حسین علیہ مقام آپ کو بالخصوص کہہ کے پیش کرنا ہے، وہ بھی دعا کرنی ہے، نیت کرنا ہے، اور بھی تمام اولیاء کرام، تمام انبیاء کرام کے ارواحوں کو پیش کر دیں۔ سب سے بہترین اور سب سے سمپل اور آسان طریقے کا میں نے سمجھایا آپ کو۔ حضرت امام حسین کا توشہ اس طریقے سے دے لیا کریں اور دسترخوان گھر میں رکھیں اور پھر اس پہ کھانا کھایا کریں۔ پھر اس دسترخوان کی برکت آپ دیکھیے گا کہ جس گھر کے اندر دسترخوان امام حسین، اور خاص کر اس دسترخوان جس پہ توشہ امام حسین کا رکھا گیا ہو، تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ توشے کے اندر پتاشی بھی رکھتے ہیں، بعض لوگ بھنے ہوئے چنے رکھتے ہیں، بعض لوگ ڈرائی فروٹ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، کوئی بندے ایسے ہیں جو ڈرائی فروٹ افورڈ نہیں کر پاتے یا مہنگی چیز افورڈ نہیں کر پاتے، تو وہ گڑ رکھ لیں، تو بات وہی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ڈرائی فروٹ رکھ لیں، اس میں آپ توشے میں بتاشے رکھ لیں، اور میٹھی شیرنی ہوتی ہیں وہ رکھ لیں۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق آپ توشہ سجا سکتے ہیں حضرت امام حسین علیہ مقام کا۔ اور دعا یہی پڑھیں گے، اللہم انی نویتو، کہ میں نیت کرتا ہوں ثواب ھذا طعامی و صدقات ھذی ہدیۃ الروحی سید الشہداء امام الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فتقبل منی بکرامیک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ لیجئے گا، بہترین دعا ہے، اور پھر آپ اس کا کمال دیکھیے گا۔ میری طرف سے میرے تمام چلنے والوں کو، چاہنے والوں کو اس کی اجازت ہے، اور باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com، یہاں پہ جا کے آپ اپنے مسائل بھی ڈسکس کر سکتے ہو، مختلف اعمال کی اجازت بھی لے سکتے ہو، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ تاک ہیلنگ میں شامل ہیں، اور تاک ہیلنگ 6 لیول اب ہمارا سٹارٹ ہوگا، تو اس میں بھی جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے بلکہ کر لیں، تاکہ آپ کا لیول 6 میں جلد از جلد میں اس کو شروع کر سکوں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ 15 سے 20 دن لگیں گے، اس میں 15 سے 20 دن آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں، اور جو لیول 1 میں ہے، لیول 2 میں ہے، لیول 3 میں، اور جو ان کے لیول کمپلیٹ ہو رہے ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اپنی ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اور ایک اہم اعلان اور ایک اہم چیز کہ الحمدللہ ہمارا اپنا آفیشیلی حفصہ دواخانہ، آپ ہمارے حفصہ دواخانے کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہو، اور اس کی ویب سائٹ www.hafsadawakhanah.com دیکھ سکتے ہو، اور اس کا واٹس ایپ چینل آپ جوائن کر سکتے ہو، جس کا آپ کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں حفصہ دواخانے کا لنک موجود ہے، آپ اس میں اپنے مسائل، اپنی بیماریاں، اب یقیناً روحانی کا تو ہمارے پاس ایک ٹریٹمنٹ چل ہی رہا ہے نا، اب ظاہر سی بات ہے جن کے ساتھ روحانی مسائل ہیں تو ان کے ساتھ جسمانی مسائل بھی ہوں گے۔ اب جو لوگ جسمانی مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، جیسے شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کینسر کے امراض ہو گئے،
گلٹیاں ہو گئیں جسم کے اندر، بواسیر کی کیفیت ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، جگر کے مسائل ہیں، آئی بات سمجھ میں، میری بہنوں کے ساتھ مسائل ہیں جس میں خواتون کی پیچیدہ امراض ہیں، پوشیدہ امراض ہیں، اور جیسے مردوں کے پوشیدہ امراض ہیں، تو ان سب کی رہنمائی کے لیے میں نے الحمدللہ حفصہ دواخانے کا بھی ایک افتتاح کیا ہے۔ حفصہ دواخانہ تو الحمدللہ ہمارا 1998 سے موجود ہے، جس میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور بفر زون میں خاص کر اس بھی مجھے پریکٹس کرتے ہوئے 20 سال اسی جگہ پہ حفصہ دواخانے پہ مجھے گزر چکے ہیں۔ کیوں نہ روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی مسائل کا بھی آپ کا علاج اور آپ کو حل ملے اس کا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے صحت مند ہوں، اگر وہ بیمار ہیں تو اپنی بیماریوں کا علاج کروا کر صحت مند ہوں، پھر وہ اگر کوئی اعمال کریں، چلہ کشی کریں، تاکہ اچھی صحت کے ساتھ چلے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ بیمار شریر کے ساتھ کامیاب چلہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو بھی توانا رکھیں، اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے جسمانی امراض کے بھی علاج کروائیں، اور علاج کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جس قسم کی بیماری کا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر سے اور وکیل سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کہ انسان اپنے ہر چیز اس کے سامنے کھل کر رکھے تاکہ اس کا علاج بالکل مکمل طریقے سے ہو۔ تو حفصہ دواخانہ ضرور وزٹ کیجئے گا، اور ہمارا چینل ضرور وزٹ کیجئے گا، حفصہ دواخانہ واٹس ایپ چینل۔ واٹس ایپ چینل کے لیے اسکرین پہ نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر بھی سینڈ کر دیجئے گا، آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا تاکہ آپ حفصہ دواخانہ واٹس ایپ چینل جوائن کر سکیں، جس میں ہر دن آپ کے لیے ایک ٹپس بھی ہوگی اچھی، اس کا علاج بھی ہوگا، اور پھر اس کے طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانیت بھی ضروری ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔